अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर देखिए 188। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब। ना आप हरगिज़ समझें उन्हें जो खुश हो रहे हैं इस पर जो उन्होंने किया, और वो पसंद करते हैं कि वो तारीफ किए जाएं इस पर जो उन्होंने नहीं किया। तो ना आप हरगिज़ समझें कि वो अज़ाब से निजात पाने वाले हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। इसका मैं आपके सामने बामुहावरा तर्जुमा रख देती हूँ कि तुम उन लोगों को अज़ाब से महफूज़ ना समझो जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की तारीफ़ उन्हें हासिल हो जो फिल वाक़या उन्होंने किए ही नहीं। हकीकत में इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। तो यहाँ पे अब ये एक सवाल पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं जो खुश हो रहे हैं? तो पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अहले किताब मुराद हैं जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और अल्लाह की आयत को बेचकर अपनी दुनियावी ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा हासिल कर लिया और इस पे खुश भी हैं। और ना सिर्फ खुश हैं बल्कि एक्नॉलेजमेंट भी चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ें की जाएँ, इनको अहले किताब समझा जाए, उनकी पज़ीराई हो। दूसरा माना यानी कौन लोग मुराद हैं, इसमें दूसरा माना ये आ सकता है कि ये मुनाफिकीन मुराद हैं। कैसे? देखिए, मुनाफिकीन मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते ही रहते थे। जैसे कि एक साजिश तो हमने ये पढ़ी कि जंगे ओहद में अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, वो अपने साथियों को लेकर मुसलमानों की जमात से अलग हो गया ताकि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। इसी तरह मुख्तलिफ गज़वात के मौका पर ये लोग घरों में बैठे रहते थे क्योंकि इनको जंगों में जाना पसंद नहीं था। जब मुसलमानों को शिकस्त होती तो खुश होते थे और ये कहते थे कि ये उनकी साजिशों की वजह से हुआ है ना, और अगर फतह हो जाती तो फिर इनको यकीन दिलाते थे कि किसी मसला था, कोई बहुत अहम मसला था जिसकी वजह से उन्होंने जंग में शिरकत नहीं की, यानी बहाने बनाते थे। लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि तारीफ़ें इनकी भी की जाएँ। इनको भी उस मुसलमानों की तो चलो होती थी क्योंकि उन्होंने जंग में हिस्सा लिया होता था। वो तो डिज़र्व भी करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि इनकी उन बातों पे तारीफ़ें की जाएँ जो यानी जंग में हिस्सा नहीं लिया तो भी इनकी तारीफ़ें की जाएँ, क्रेडिट इनको दिया जाए उन कामों का जो इन्होंने नहीं किया। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि ये अज़ाब से निजात पाने वाले हैं, मफ़ाज़तिन वला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन, बिमफ़ाज़तिन को देखते हैं, पीछे हमने पढ़ा था फ़क़द फ़ाज़, ये मफ़ाज़तिन फ़ौज़ से ही है, फ़ा वाव ज़ा, जो हमने पहले पढ़ा ना। इसका मतलब वहाँ पे मतलब था कि सक्सेस फेलियर टू फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, सॉरी अवॉइडिंग फेलियर एंड गेटिंग सक्सेस, ये मतलब था उसका। इसका मतलब यूँ भी उर्दू में कर सकते हैं कि मकरूह से बचकर मकसूद को पा लेना। तो मफ़ाज़तन जो है ना वो फ़ौज़ की हाइपरबोलिक फ़ॉर्म है, यानी मुबालगे का अंदाज़ है यहाँ पे मफ़ाज़तिन में। तो एक माना इसका निजात और पनाहगाह के भी होते हैं। मुसलमानों को यहाँ तसल्ली दी जा रही है कि ऐसे गिरोह बिल्कुल भी अज़ाब से बचेंगे नहीं और ना ही इनको कोई निजात की राह मिलेगी, इनके लिए वाक़ई दर्दनाक अज़ाब है। अब यहाँ पे क्योंकि आयत में बात हुई बेजा तारीफ़ें चाहते हैं कुछ लोग, तो एक सवाल पैदा होता है, जनरली अभी हम बात करेंगे कि क्या तारीफ़ करनी चाहिए या क्या हमें तारीफ़ की ज़रूरत होती है? तो जवाब ये है कि जी करनी चाहिए, हमें तारीफ़ की ज़रूरत होती है। ये हमारी नेचर में है कि हमें तारीफ़ अच्छी लगती है, लेकिन तारीफ़ और खुशामद में फ़र्क होता है। तारीफ़ इसलिए की जाए कि अगला बंदा मोटिवेट हो उस अच्छे काम पर जो वो कर रहा है, उसका हौसला बढ़े, और तारीफ़ सुनने वाला भी इसको रब की अता समझकर इसका शुक्र अदा करे कि उसके बंदे उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर तारीफ़ करने वाला आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला रहा है, झूठ और मुबालगा डाल रहा है, तो ये चापलूसी होगी या खुशामद होगी। सुनने वाले को भी पता होता है सच कितना है और मुबालगा कितना। और करने वाला भी ज़ाहिर है वो क्यों कर रहा होता है, वो कोई अपना काम निकलवाने के लिए अगले सामने वाले को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा होता है। तो ये जो चीज़ है ना, चापलूसी या खुशामद, ये एक इख़्लाक़ी पस्ती का तो सबूत है ही, झूठ की भी एक किस्म है, बल्कि मुनाफ़िक़त भी इसमें शामिल है। क्योंकि अगर तारीफ़ करने वाला ये जानता है कि मैं जिस बात पर अगले की तारीफ़ कर रही हूँ, ये वो उसमें है ही नहीं, तो वो मुनाफ़िक़त भी कर रहा है। झूठ तो वो बोल रहा है, वो मुनाफ़िक़त भी कर रहा है साथ में। जैसे कि इसकी एक मिसाल यूँ है कि मुख्तलिफ अगर फंक्शंस होते हैं तो उसके अंदर ना मेहमान ख़ुसूसी को बुलाया जाता है। तो मेहमान ख़ुसूसी
کے لیے پھر جب اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے سب مہمانوں کے سامنے، تو تعریفوں کے ایسے ایسے پل باندھے جاتے ہیں اور ایسے ایسے کریڈٹ اس کو دیے جاتے ہیں جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خوش آمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو برباد کر دیا۔ کیونکہ ایک چیز انسان کے اندر موجود ہے نا، دوسرا فیول ڈالتا ہے شیطان، اور انسان اپنے آپ کو پھر بہت کچھ سمجھنے لگ پڑتا ہے، عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، یہ صحیح بخاری کی ہے اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خوشامد کرنے والوں سے ملو تو ان کے منہ میں خاک جھونک دیا کرو۔ تو کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کوئی بھی اچھائی ہو، کیونکہ سب سے پہلی بات، سب سے بیسک جو رول ہے نا، جو مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی عنایت اور برکت ہے۔ تو بہترین انداز تعریف کا کیا ہوگا کہ ہم اگر ہمیں کچھ کوئی پسند آ جاتا ہے اور ہم اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو لفظوں کا جو انتخاب کریں وہ بہت ہی نپت اللہ ہو اور کیئرفل رہیں اس معاملے میں۔ اور بہترین چیز ہے کہ ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کے اچھے کاموں پر اس کو استقامت دے، اس کی کوششوں کو قبول کرے اور کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ کیونکہ جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں آگے جا کے خود ہی مل جاتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کنیکشن فیل ہوا آپ کو کہ اصل تعریف کا حقدار تو اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور یہ آیت جو ہے نا وہ ہمیں توحید کا عقیدہ سکھا رہی ہے۔ یہ صرف یعنی وہ اکیلا بادشاہ ہے جو جس کی جو تعریف کے قابل ہے۔ تو اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو پھر کیا ہم یہ منافقت، یہ جھوٹ اور یہ چاپلوسیوں کی طرف جائیں گے؟ خوش آمدوں کی طرف جائیں گے؟ نہیں۔ اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ چیز ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کسی کو نواز رہا ہے اپنی نعمتوں سے، وہ بھی تو تعریف پھر بھی اللہ ہی کی ہے۔ وہی رب ہے جو ہر ایک کو نوازتا ہے۔ اگلی آیات دیکھیے، جو آیات ہیں 190 سے لے کے آگے 195 تک، بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور دوسری بات ایک تو یہ کہ ہم سورت کے اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ ان آیات کو لے کر میں آپ کے سامنے نا کچھ روایات شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے یہ دونوں روایات جو میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں، یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اس میں سے ہیں یہ۔ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ یہ روایت اس ٹائم کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تو کچھ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ام المومنین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائے جو ہمیں نہ پتا ہو اور جو آپ کو بڑا پیارا لگتا ہو۔ تو حضرت عائشہ نے بڑے گہرے احساس کے ساتھ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری ہی باتیں نہایت پیاری تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ہی دل آویز تھی۔ تاہم چونکہ تم نے فرمائش کی ہے تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ مجھے اجازت دو، میں اس وقت اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہی آنے کا ٹائم تھا، وہ نا وہی آ رہی تھی تو وہ ریسیو کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی بیگم سے، اپنی زوجہ محترمہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کتنی چھوٹی تھی ان سے، پھر بھی اجازت مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا رائٹ تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا، میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا قرب نہایت عزیز ہے، لیکن جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، لہٰذا آپ کو اجازت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی اور آپ روتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا اور اس میں بھی گریا طاری رہا، جس کی بنا پر سجدہ گاہ بھی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن وہ کیفیت آپ پر برقرار رہی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت اور گریا کی وہی کیفیت طاری رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رکت اور گریا کیسا؟ حالانکہ آپ سے تو کوئی خطا اور لغزش سرزد ہوتی ہی نہیں، اور اگر بالفرض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی اس کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے بلال، میں کیوں نہ رہوں کہ آج کی شب میں
میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی اور پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ ایک دوسری روایت ہے، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا حصہ تھا کہ جب آپ رات کے وقت تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آنکھ کھلتے ہی بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی۔ یعنی جیسے ہی وہ اٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے، سب سے پہلے وہ انہی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ذرا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ایسی خاص بات ہے ان آیات کے اندر۔ ویسے تو اللہ کے کلام کی ہر چیز ہی خاص ہے، بہرحال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی اور اختلاف میں رات اور دن کے البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیں ان آیات کو سمجھنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی فطرت کو مولڈ کرنے میں والدین کا کردار ہوتا ہے اور ماحول کا کردار ہوتا ہے، لیکن ہر انسان اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ ایک بات یہ مائنڈ میں رکھنی۔ دوسری بات ہے کہ ان آیات کے اندر خاص طور پر 190 سے لے کے 192 تک ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے کہ ایک شخص جو بھی مسلمان نہیں ہے، وہ جس کے پاس اس کی فطرت موجود ہے اور اس فطرت کو کسی نے کور نہیں کیا، وہ فطرت گندی نہیں ہوئی ابھی تک، اور وہ اپنی عقل کا بھی استعمال کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے رب کی معرفت کو پا لیتا ہے۔ اور یہ اولو الالباب سارے نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اولو الالباب کون ہوتے ہیں جی؟ دیکھیں، یہ اولو الالباب یعنی لب والے، لب کہتے ہیں کسی چیز کے نچوڑ کو، ارک جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے کہتے ہیں نا اس موضوع، اس پورے بحث و مباحثے کا لب لباب یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جسٹ آف دا میٹر۔ تو لب جو ہے نا وہ عقل کی سب سے بلند سطح ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سوچنا، نمبر 2 غور و فکر کرنا، اور نمبر 3 تجزیہ کر کے نتیجہ برآمد کر لینا۔ یہ پروسیس ہے پورا، اور اس میں یہ پورا پروسیس بتایا گیا ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے یہ مت بھولیے گا، اولو الالباب، یہ وہ ہیں جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی فطرت بھی سلیم ہے، سلیم الفطرت لوگ ہیں یہ۔ تو پہلی آیت میں یہ دیکھیے کہ آیات کو انہوں نے دیکھا۔ کون سی آیات ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ علامت۔ اور علامت کیا ہے؟ کسی منزل کے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ تو یہ ساری علامات ہمیں کسی ایک چیز کی، کسی ڈیسٹینیشن کا پتہ دے رہی ہیں۔ ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اگر آپ کے سامنے مصحف ہے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، 164 164، یہ کھولیے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ رہی ہوں، تھوڑی سی لمبی آیت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، قومی یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اور کشتی جو سمندر میں بہتی ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور جو اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی اور پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد، اور وہ پھیلاتا ہے اس میں ہر طرح کے جاندار، اور ہواؤں کے پھیر میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وہاں پہ زیادہ نشانیاں تھیں، یہاں کم نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ نشانیاں تھیں بیکاز عقل والوں کے لیے زیادہ نشانیاں آئی ہیں۔ یاقلون مضارع کا صیغہ ہے، یعنی ابھی یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، پیپل آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا فیکٹ، یعنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، وہ اس پروسیس کے اندر ہے۔ اولو الالباب جو ہے نا وہ اس سے اونچی منزل پہ ہے، تو ان کے لیے نشانیاں کم آئی ہیں۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین کس طرح وجود میں آ گئے ہوں گے، یہ رات اور دن کا جو پھیر میرے سامنے ہو رہا ہے، سچ اے سڈن چینج جو میں روزانہ دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو کتنے لوگ ہیں جو اس پہ غور کرتے ہیں ہم میں سے؟ بہت ہی کم کرتے ہوں گے۔ اگلی دیکھتے ہیں 191، اللہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی یہ اولو الالباب اپنی سلیم فطرت اور لب کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے کہ اتنا مربوط نظام خود بخود نہیں چل سکتا، کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے، یعنی تخلیق کو دیکھ کر خالق کے وجود تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ آج جب وہ پہنچ گئے ہیں تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خالق کیسا ہوگا، تو ذکر وہ یذکرون وہ یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی وہ تسبیح پڑھیں، کیونکہ اس چیز سے ان کو نہیں ابھی نہیں پتا ان کو اس چیز کا۔ سو ہر وقت ان کے مائنڈ میں وہ جو سوچ کی تار پکڑی تھی نا انہوں نے، وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ خالق کیسا ہوگا۔ یعنی ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یعنی ایک خالق ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ میں بھی تو ایک تخلیق ہوں، میں بھی تو ایک مخلوق ہوں، تو مجھے بھی اس خالق نے پیدا کیا ہے۔ میرے سامنے دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن میں دن کا اپنا ایک مقصد ہے، رات کا اپنا ایک مقصد ہے، نہ دن ہمیشہ رہتا ہے نہ رات ہمیشہ رہتی ہے، تو کیا میرا بھی ایک ہونے کا مقصد ہے؟ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جیسے ہر چیز مقصد کے تحت ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ چیزیں تو یہ تو چینج ہو رہی ہیں، تو ختم ہو رہی ہیں، اور باقی مخلوقات بھی میں آس پاس دیکھتا ہوں، پودوں پہ بہار آتی ہے، پھر خزاں آ جاتی ہے، جانور مر جاتے ہیں، میرے ساتھی مر جاتے ہیں، تو میں بھی ایک دن پھر مر جانے والا ہوں۔ تو تخلیق کو دیکھ کر معلوم ہو گیا، پہلی چیز کہ خالق ہے، اس کا ذکر کیا، ذکر سے وہ یتفکرون پہ آ گیا، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرتے ہیں تخلیق کی آسمانوں اور زمین سے، یعنی ایک اسپرچول پروسیس سے وہ انٹلیکچوئل پروسیس کی طرف آ گیا، انٹلیکچوئل پروسیس نے اس کو بتایا نا یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ سبحانکا سوری ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانکا تو پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیوں کہا کہ ہمیں، یہاں تک تو پتہ چل گیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کس طرح تسلیم خام کر دیا ہے اس نے، اس کو پتہ چل گیا خالق ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں عذاب سے بچا لے؟ اس کو عذاب کا کیا پتا؟ دیکھیے ایک بات ہمیں نہیں بھولنی کہ یہ اولو الالباب کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، تو جہاں انسان کے اندر فطرت سلیم موجود ہونا، وہ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان بھی دیتی ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ احساس رکھا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، مگر چونکہ وہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کا عادی ہے، لہٰذا اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ نیکی کا، کہ ویسے تو گندم بو تو گندم ہی نکلتی ہے، سیب کا بیج بو تو سیب ہی نکلتی ہے، لیکن نیکی کرو تو اس کا بدلہ نیکی نہیں ہے۔ یہ زمین تو اس میں تو کوئی پرفیکٹ جسٹس نہیں ہے، جو بدماش ہیں وہ زیادہ عیش میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا باقی نظام تو بڑا انصاف پہ قائم ہے، تو یہ جو مورل لا ہے یہ کیوں نہیں ہے اتنا مطلب اس میں وہ ایسی بات کیوں ہے کہ اس میں وہ چیز فالو نہیں ہو رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جب میرے خالق کی پرفیکٹ ہے، تو ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا جس میں ایک پرفیکٹ جسٹس قائم ہوگا، اور جب پرفیکٹ جسٹس قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہی ہے نا کہ پھر جو جو عذاب ملے گا، جو سزا ہوگی وہ سب کے سامنے ہوگی، اس لیے وہ اس عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اور آگے اگلی والی آیت یہ بتا بھی دیتی ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ اخزیتہ یعنی خزیون جو ہوتی ہے نا، وہ پبلکلی رسوا کرنا ہوتا ہے، تو انصاف تو سامنے ہوگا، پھر رسوائی بھی ہوگی۔ اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیونکہ وہ غور و فکر کرنے والا انسان ہے کہ مختلف مذاہب ہیں آس پاس، کوئی بت کو خدا بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آگ کو
پھر یہ تو اصل خالق کے ساتھ بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو کچھ بھی تخلیق کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا وہ ان کو ظالم کہتا ہے۔ اور قرآن میں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا، ان الشرک لظلم العظیم۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، یہ بندہ سوچ سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس کی فطرت سلیم تھی، اس نے اپنی عقل کو بھی استعمال کیا، توحید سے لے کے آخرت تک کا سفر اس نے طے کر لیا، یعنی ایمان پر آ گیا۔ مگر آگے کیا کرے؟ میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ کیسے معلوم ہو اس کو؟ میرے ہونے کا کیا مقصد ہے یہ کیسے پتا چلے؟ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، کیا؟ خالق خود آ کے بتائے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور یہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز آپ دیکھیے کہ اس کے دل میں ایک فطرت کا ایک تیل موجود تھا، لیکن اب تیل دیا کیسے بنے؟ اب دیا کیسے بنے؟ دیا بننے کے لیے ظاہر ہے کسی باہر کے فیکٹر کی ضرورت ہوگی، وہ آگ ہوتی ہے، وہ کیسی آئے گی؟ آپ کو یاد ہوگا البقرہ کی آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا تھا، جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو تم میں سے جو بھی کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہدایت اب کیسے آتی ہے یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے پاس خود نہیں آتا۔ 193 میں دیکھتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پہ۔ یعنی یہ کس کی آواز تھی؟ یہ نبی کی آواز تھی۔ ندا ہوتی ہے وہ پکار جو دور سے لگائی جاتی ہے اور اونچی آواز سے لگائی جاتی ہے، اتنی اونچی کہ آج تک سنائی دے رہی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ یہ قرآن، یہ وہی آواز ہے۔ کس کے لیے پکارا؟ ایمان کے لیے۔ کس پر؟ اپنے رب پر۔ تو پھر بس کیا تھا؟ فطرت کا تیل تو اندر موجود تھا، جیسے ہی باہر سے دیا جلایا، دیا سلائی لگی، دیا جل گیا۔ فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، تو ایمان راسخ ہو گیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس میں یہاں پہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک مثال دوں گی آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت آنے کے بعد میں نے جس کے اوپر بھی دعوت حق پیش کی نا، اسے ذرا سا توقف ضرور کیا، جنہوں نے قبول کی ان کی بات کی ہو، لیکن ابو بکر ایسے تھے جنہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، فوراً شہادت قبول کر لی۔ کیوں؟ وہ اولو الالباب میں سے تھے، جو بھی سابقون السابقون تھے، اولو الالباب تھے۔ یعنی یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ مکہ میں کچھ لوگ، ویسے تو بت پرستی کتنی عام تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہم کیسے کریں، کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، جیسے حضرت خدیجہ کے کزن تھے، رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، ورقہ بن نوفل، وہ کیوں عیسائی ہو گئے تھے؟ اسی سچائی کی تلاش میں کہ یہ شرک کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ لوگ اولو الالباب تھے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے جیسے ہی نبی کی آواز سنی، بس ایمان راسخ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا دعا کریں؟ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب پتہ چل گیا کہ ہمارا ہونے کا کیا مقصد ہے، میرے رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ ذنوب ذنب سے ہے، اور ذنب کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو۔ تو کیا یعنی ڈھانپ؟ فاغفر لنا، غفر ہوتا ہے ڈھانپنا۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ڈھانپی جائے نا، جیسے فار ایگزامپل کہ میرے پاس کوئی چیز ہے اور میں اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہوں، آپ میرے گھر آتے ہیں، آپ کو یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ کپڑے کے اندر کیا ہے، لیکن آپ کو ڈھیر تو نظر آئے گا نا کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ اگلا سٹیپ کیا ہے اس دعا کا؟ یعنی اس دعا کے 3 سٹیپس ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا کر؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ وہ ڈھیر بھی غائب، تو کر سکتا ہے، یعنی کسی کو نظر نہ آئے، ہمیں بھی نظر نہ آئے وہ ڈھیر۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ یہ تیسری دعا ہے ان کی۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ کیوں دعا مانگی؟ دیکھیے صحابہ کرام جو ایمان لے کر آئے تھے تو کیا حال ہوا تھا؟ فیملی کے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا نا، اکیلا کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ اور فیملی کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، ایک مورل سپورٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فیملیز اسی لیے بنائی ہیں کہ وہ مورلی سپورٹ کریں، لیکن وہ لوگ اس طرح کی سپورٹ سے محروم تھے۔ تو انہوں نے کیا دعا کی کہ یا اللہ دنیا میں تو ہمارے رشتہ دار ہم سے چھوٹ گئے ہیں، آخرت میں جن لوگوں سے ہماری رشتہ داری کرنا وہ نیک ہو۔ ابرار، بر سے ہے نا، ٹھیک ہے، ابرار۔ اگلا کیا ہے؟ آگے دعا کا کیا حصہ ہے؟ 194 ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب
ہمیں عطا کر جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے. یعنی رسولوں کے ذریعے کیا وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے؟ جنت کا، اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا. تو یا اللہ تو ہمیں ہم وہ وعدے ہمارے سے جو تو نے ہمیں کیے ہیں وہ پورے کر لے. ہم ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں ان وعدوں کو پانے کے لیے جو تو نے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. یعنی پبلکلی ہمیں ہیوملیٹ نہ کرنا. پبلک ہیوملیشن میں کون کون دیکھ رہا ہے؟ ابھی نبیوں کا ذکر ہوا، نبی بھی تو دیکھیں گے نا کہ میرے پیروکاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سورت کے شروع میں کیا بات ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہے آل عمران کے سٹارٹ میں کیا بات آئی تھی؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو سارے انسانوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پہ بھی ویسی ہی بات ہے، یہاں پہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا گیا انکا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. میعاد میں وعدہ بھی شامل ہے، وعدے کا وقت بھی شامل ہے، اور وعدے کی جگہ بھی شامل ہے. وعدہ خود کیا ہے؟ آخرت ہوگی، یوم القیامہ ہوگا. وعدے کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس وقت ہوگی، لیکن کسی وقت ہوگی. اور جگہ کیا ہوگی؟ میدان محشر. آگے ہوا کیا؟ 195 دیکھیں. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے. فَاسْتَجَابَ، ایک لفظ اجابہ ہوتا ہے، اجابہ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. ایک ہے استجابہ، استجابہ کا مطلب ہے یعنی دعا قبول کرنی شروع کر دی ان کے رب. انی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انی، بے شک میں، لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں. اضیع کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی ریزن کے ضائع کر دینا، کسی چیز کو ویسٹ کر دینا. اور عاملین میں عمل اور نیت دونوں شامل ہیں، کیونکہ فائل جو ہوتا ہے نا، فیل کرنے والا، اس میں صرف ایکشن شامل ہوتا ہے، نیت شامل نہیں ہوتی. تو اس میں نیت اور انٹینشن دونوں شامل ہیں. تو میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل جس میں اس کی خالص نیت شامل ہو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت. تو عورت اور مرد دنیا میں تو ویسے حقوق و فرائض میں فرق ہے نا دونوں میں، لیکن جب جزا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا. بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں. یعنی کوئی مرد عورت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی عورت مرد کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور وہ میرے راستے میں اذیت دیے گئے. یعنی ہجرت کیا ہوگی؟ ایک تو وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوئی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا صحابہ اکرام کے لیے، اور صحابہ اکرام پہ اوپر جو ٹیسٹ آئے نا وہ کسی اور پہ نہیں آ سکتے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے انہیں ایک ایک کر کے کہ انہوں نے ہجرت کی. ایک ہجرت یہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس ہجرت کے بعد اب ہمارے لیے کیا ہجرت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف چلے جائیں، ایمان کی طرف ہجرت کر جائیں، فرمانبرداری کی طرف ہجرت کر جائیں. تو جب نبی کا ساتھ دیں گے تو قربانیاں دینی پڑیں گی. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں وہ اذیت دیے گئے. کیا؟ گھر چھوٹ گیا، رشتہ داریاں چھوٹ گئیں، بزنسز چھوٹ گئے، جگہ چھوٹ گئی. اور فزیکل پرسیکیوشن، وربل پرسیکیوشن، ہر طرح کی چیزوں کے ساتھ ستایا گیا. وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جنگ کی. وَقُتِلُوا، اور وہ مارے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اوپر کیا کہا تھا؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انہی الفاظ کو استعمال کر کے، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، اور آن دا ٹاپ آف دیٹ جو تم نے نہیں مانگا میں تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار کر لے. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ موجود ہے. اور ظاہر ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک انسان کس طرح سے اگر اپنی فطرت کو اور اپنی عقل کو استعمال کرے تو وہ اپنے رب کی معرفت کو پا لیتا ہے. اور جب وہ اپنے رب کی معرفت کو پا لیتا ہے، جب اس کے اندر ایمان کا دیا جل جاتا ہے، تو اس روشنی کا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے اندر ہی رہے اور باہر اس کا اثر نہ آئے. پھر اثر کیسے آتا ہے؟ پھر وہ
جو بھی کچھ ہو وہ ہجرت بھی کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکالے بھی جاتے ہیں، پھر وہ ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان میں ہی شامل کرے۔ یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔